अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हिफ्ज़ व अमान में होंगे, बखैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फ़िलहाल बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाज़िर हूँ। नावल की फ़रमाइश हमसे की है तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है मुझे रूठने ना देना और इसकी मुसन्निफ़ा है निखत अब्दुल्ला। आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 13। सोफ़िया के हवाले से महरोज़ का बहरहाल इस घर से एक रिश्ता था, वो भी नाजुक सा, और रबिया के निकाह में उसकी मौजूदगी ज़रूरी थी। अब्बा मियाँ ने सोफ़िया के ज़रिए बसद इसरार बुलवाया था। वो आ तो गया था लेकिन इस सब में मिक्सअप नहीं हो सका। वैसे भी कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला तो था नहीं। खाने के बाद जैसे ही रबिया रुखसत हुई तो बाकी लोगों ने भी अपने अपने घर की राह ली। वो बहुत चुपचाप था, सारे रास्ते खामोश रहा। वो उसके भाई की मनकूहा थी और आज किसी और की हो गई थी। सोफ़िया ने भी उसे छेड़ा नहीं। जिस खामोशी से वो आया था वो उसी खामोशी से कमरे की जानिब चला गया। महरोज़ कहाँ है? अम्मी को अचानक ख्याल आया तो पूछने लगी। अपने कमरे में। तुम भी थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। आप खाना नहीं खाएंगी? नहीं बेटा, इस वक्त नहीं, अलबत्ता शहरोज़ का ख्याल रखना, आए तो खाना वगैरह पूछ लेना। जी बेहतर। वो उठकर उनके कमरे से निकल आई। बहुत आहिस्तगी से वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने लगी। महरोज़ तकिए में मुँह छुपाए लेटा था। वो समझ गई इस वक्त वो कोई बात नहीं करेगा। उसी तरह आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके वो लाउंज में आ बैठी। अजीब सा पुरअसरार माहौल हो गया था घर का। हर शख्स एक दूसरे से नज़रें चुराए अपने आप को मुजरिम तस्वर करता, जैसे वही इस घर की बर्बादी का ज़िम्मेदार हो। अभी भी वो खुद भी ऐसा ही महसूस करने लगी थी, जैसे रबिया की शादी में शिरकत करके वो किसी बड़े जुर्म की मुर्तकिब हुई हो। मैंने ऐसा नहीं चाहा था छोटी आपा, तन्हाई और खामोशी में सिसकती हुई सरगोशी उसे अपने आसपास सुनाई दी। मेरे नाकर्दा गुनाहों की इतनी बड़ी सज़ा। और फिर कभी फुर्सत मिले तो शहरोज़ अहमद का मुहासबा ज़रूर कीजिएगा कि इस सारे किस्से में उनका क्या किरदार था। बहुत काबिल रहम है ना वो शख्स। उसने तवील सांस लेकर सोफ़े की पुश्त से सर टिकाते हुए आंखें बंद कर ली और अभी वो उन आवाज़ों से निकल भी ना पाई थी कि शहरोज़ अहमद आ गए। उन्होंने शायद उसे नहीं देखा था। उनके कदमों की आहट पर उसकी आंखें खुली। वो उनकी जानिब देखने लगी। वो अपने कमरे में चले गए थे। वो कुछ देर सोचती रही और फिर दरवाजे पर नॉक किया और कमीन की आवाज़ पर अंदर दाखिल हो गई। उसे उनके हाथ में रबिया की शादी का कार्ड नज़र आया। ये आपके पास कैसे आया? भेजने वाले ने भेजा और मुझ तक पहुंच गया, आम से लहजे में कहते हुए चाय का कप उठाकर सोफ़े पर जा बैठे। किसने भेजा था आपको? वो पता नहीं किस पर शक कर रही थी। उन्होंने टटोलती नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर साबका लहजा बरकरार रखते हुए बोले, साकिब हसन ने। आप या वो? मेरा मतलब है आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सोफ़िया बैठ जाएं आराम से और ये बताएं आप क्या पूछना चाहती हैं। उसे उलझते देखकर नरमी से बोले तो वो उनके सामने रखी मेज़ के पास नीचे कालीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। फिर कहने लगी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। अगर साकिब हसन के बारे में पूछना चाहती हैं तो अभी कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई है, वो भी बिज़नेस के हवाले से। गालबन वो इस फील्ड में नया है, लेकिन शहरोज़ भाई प्लीज़। वो जो बगौर उन्हें देख रही थी टोक गई। मत झूठी कहानियाँ सुनाएं मुझे, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। कैसा सच? मैंने उस रोज़ आपसे कहा था ना कि मुझे लगता है आपके और रबिया के दरमियान कोई तीसरा शख्स भी था और आपने इस बात से इनकार किया था। लेकिन जब मैंने रबिया से पूछा तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया होगा। इस तमाम अरसे में आज पहली बार रबिया का नाम सुनकर उन्होंने फ़ौरन मौजू ख़त्म करने का इशारा नहीं दिया, जैसा कि अक्सर सख्ती से होंठ भींच लिया करते थे। इसके बरक्स तवील सांस लेते हुए यूँ नज़र आने लगे जैसे अपने आप से लड़ते लड़ते हार गए हों। जब वो एतराफ़ कर चुकी हैं तो अब आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? सिर्फ इतना बता दें कि क्या आप साकिब हसन को शुरू से जानते थे? हाँ। और इस हाँ के बाद उन्होंने अलिफ से ये तक सारी दास्तान कह सुनाई। अब क्या छुपाते कि जब वो बुज़दिल लड़की खुद एतराफ़ कर गई थी। वो फटी फटी आंखों से उनकी तरफ देखे गई जो कह रहे थे, शुरू में मेरा ख्याल था मैं एक मजबूर और बेबस शख्स की मदद करके नेकी कमा रहा हूँ, लेकिन अब एहसास होता है जैसे मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुनाह किया है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। हाँ, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। उसके अंदर बेहद आज़र्दगी सिमट आई। दिल चाह चीख चीख कर दरो दीवार हिला दे और अपना हाथ सामने बैठे शख्स के गिरेबान तक ले जाए। ज़्यादा नहीं, बस इतना पूछे, तुम्हें मेरी इस बहन की ज़िंदगी से खेलने का हक़ किसने दिया था? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, ना शिकवा, ना शिकायत और ना ही कोई मलामत। चुपचाप उठकर उनके कमरे से निकली तो ये एहसास पूरी तरह कालिब आकर अंदर ही अंदर कचौके लगाने लगा था कि साकिब हसन और शहरोज़ अहमद की तरह वो भी रबिया की मुजरिम है। वो बड़ी सादगी से तैयार हुई थी और जो बराए नाम मेकअप किया था वो भी आंसुओं की नज़र हो गया था।
انیلا اور اس کی بڑی بہنوں نے حجلا عروسی میں سیج پر بٹھا کر جب اس کا جائزہ لیا تو وہ کسی طرح بھی دلہن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا میک اپ تو ٹھیک کرو، اس طرح اگر ثاقب نے دیکھ لیا تو ڈر جائے گا۔ پہلا ریمارکس جو سننے کو ملا اس نے اسے عہد رفتہ میں دھکیل دیا۔ کس طرح ندا اور آپی نے اسے سنوارتے ہوئے سراہا تھا۔ ان کے بے ساختہ تعریفی جملے ذہن کے دریچوں پر دستک دینے لگے تھے کہ انیلا کی پکار نے چونکا دیا۔ ربیہ تم منہ دھو لو، میں تمہارا میک اپ کر دیتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ دھو کر واپس آئی تو انیلا میک اپ باکس کھولے بیٹھی تھی۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے کمرے میں کھڑی لڑکیوں کا جائزہ لیا اور اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ پھر انیلا کا ہاتھ چلنے لگا اور باقی سب کی زبانیں ہر کوئی مشورہ دے کر اپنے آپ کو ماہر بیوٹیشین ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اتنی آوازوں میں اس کا دل گھبرانے لگا۔ کاش وہ انیلا سے کہہ سکتی ان سب کو باہر بھیج دو، لیکن درمیانی 2 سالوں نے اس کے سارے مان چھین لیے تھے، اس لیے چپ چاپ اپنا تماشا دیکھتی رہی۔ آخری ٹچ دے کر انیلا نے داد طلب نظروں سے اپنی بہنوں اور کزنس کی طرف دیکھا تو کچھ نے بے دلی سے سراہا اور ایک نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، روپ نہیں آیا۔ روپ کیسے آئے گا؟ کوئی پہلی بار تھوڑی دلہن بنی ہے۔ یہ آواز پتہ نہیں کس کی تھی۔ اس کے دل میں ترازو ہو گئی۔ ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ تمسخرانہ ہنسی کے ساتھ ایک اور آواز، گویا سارے روپ پہلے ہی لٹا آئی ہیں۔ اور کیا، بیچارے ثاقب بھائی کتنے شاندار لگ رہے ہیں آج۔ چلو، نظر لگنے کا اندیشہ نہیں رہا۔ ہاں، نظر بٹو کا ساتھ جو ہو گیا ہے۔ سب کی مشترکہ ہنسی نے کمرے کے اندر شور بپا کر دیا تھا، جس میں انیلا کی آواز دب کر رہ گئی تھی، جو سب کو خاموش کرانے کے ساتھ کمرے سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ جب کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو اس کا ہاتھ تھپک کر ندامت سے بولی، پلیز ربیہ تم خیال مت کرنا۔ وہ خود اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ نظر اٹھا کر انیلا کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تو پیشانی گھٹنوں پر ٹیک لی۔ اسی وقت اس کی ساس اندر آئیں اور سب لڑکیوں کو جانے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد ہی ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے سر اونچا کیا، پھر کمرے میں کسی کو موجود نہ پا کر اطمینان بھرا سانس لیتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ خالی و ذہن سی ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ کمرہ خاصا کشادہ اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، لیکن کسی چیز نے اسے سحرزدہ نہیں کیا تھا، نہ اس کی توجہ کھینچی۔ حالانکہ وہ تو کسی معمولی سی شے میں معمولی سی خوبصورتی دیکھتے ہی اس میں مگن ہو جاتی تھی، لیکن اب شاید وہ جان گئی تھی کہ ہر خوبصورت شے در حقیقت خوبصورت نہیں ہوتی۔ ہر شے پر سرسری نظر ڈال کر اس نے دوبارہ گھٹنوں پر پیشانی ٹکائی ہی تھی کہ کمرے سے باہر بھاری قدموں کی آواز ابھرنے لگی۔ اس کے اندر یہاں سے وہاں تک سناٹوں کا راج تھا۔ میرے خدا، کوئی شور اٹھے، کوئی ہلچل مچے، کچھ تو ہو۔ آخر میں اتنی مایوس اور دل گرفتہ سی کیوں ہوں؟ شب زفاف کی یہ آہٹیں میرے احساسات کی کلیوں کے کھلنے کا سبب کیوں نہیں بنتی؟ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور پلکوں تک آنے کو تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے ساری نمی ایک پل میں اپنے اندر اتار لی۔ ربیہ۔ ثاقب حسن اس کے سامنے بیٹھا تو کہنے لگا، لگتا ہے تمہیں دیکھے ہوئے زمانہ بیت گیا۔ مجھ سے مت چھپو، پلیز یہ سارے نقاب ہٹا دو۔ اس نے ذرا سا سر اونچا کیا، لیکن چہرے پر آنچل ویسے ہی رہنے دیا، جسے الٹنے میں ثاقب حسن نے دیر نہیں کی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑی تو کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ یہ وہ ربیہ تو نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی گندمی رنگت کی شادابی جانے کہاں کھو گئی تھی۔ خوبصورت آنکھوں کے گرد ہلکے جو میک اپ کے باوجود چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ ربیہ، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ شہادت کی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے ٹکا کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا تو وہ ذرا سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں آزمائشوں میں دھکیل دیا تھا، وہ کہنے لگا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ میرا منتخب کیا راستہ پرخار صحیح بالآخر کٹ گیا۔ اگر میں یوں ہی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتا تو ملن کی یہ رات ہماری زندگی میں کبھی نہ آتی۔ کوشش کے باوجود آنکھوں میں اترنے والی نمی کو نہ روک سکی، جو دوسرے ہی پل رخساروں پر پھسل آئی تھی، اور ثاقب حسن یقیناً اس وقت اپنی جیت اور پا لینے کے نشے میں سرشار تھا۔ ابھی وہ ان آنسوؤں کا اصل سبب نہ جان سکا، بلکہ وہ یہی سمجھا کہ اس کی جدائی میں اس کا یہ حال ہوا ہے۔ وہ اپنے جذبوں کے اظہار میں موتی لٹا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں گزشتہ 2 برسوں میں تم نے میرے لیے بہت موتی لٹائے ہوں گے، لیکن اب ان آنکھوں پر مزید ستم مت ڈھاؤ۔ اب تو میں آ گیا ہوں نا گزشتہ تمام دکھوں کی تلافی کرنے۔ کچھ کہنے کے لیے اس کے ہونٹ نیم واہ ہوئے تھے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا۔ اس وقت کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، یہ ساری باتیں بعد کے لیے اٹھا رکھو۔ میں یہ سب نہ صرف دور کر دوں گا بلکہ تلافی بھی کروں گا۔ اس وقت تو مجھے صرف یہ یقین کر لینے دو کہ تم میرے پاس ہو، میرے قریب۔ وہ اس کی سرشاری کیفیت سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر مچلتے نفرت کے جذبات کو تھپک تھپک کر سلانے لگی کہ تقدیر نے اگر اسے اس کا مجازی خدا بنا ہی دیا تھا تو وہ اگر اس سے محبت نہیں کر سکتی تو نفرت کر کے گناہ گار بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ صبح بہت جلدی آنکھ کھل گئی۔ کمرے کے اندر پھیلا ملگجا سا اندھیرا اس بات کا کماز تھا کہ ابھی اس نے پوری طرح اپنے پر نہیں پھیلائے۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر ثاقب حسن کی طرف دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ کچھ دیر تک یوں ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، اپنے مسائل کو شکست دے کر، اور پھر اپنی کامیابی پر وہ کتنی گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا۔
اچانک اسے گئے دنوں کا وہ ثاقب حسن یاد آیا جو کاندھوں پر مسائل کا بارے گراں لیے وسائل کی تلاش کے لیے مارا مارا پھرتا تھا۔ پھریرا بدن اور چہرے پر حالات کی شکستگی لیے آنے والے دنوں سے انتہائی مایوس، اور اب جیسے ایک دنیا کو تسخیر کر لیا تھا کہ نیند میں بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ اسے اس پر ترس آنے لگا۔ ثاقب حسن، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تب تمہارا دامن محبتوں سے لبریز تھا، اور اب جب تمہارے پاس سب کچھ ہے تو اس معاملے میں تم بالکل تہی دامہ ہو۔ اس نے سوچا اور بہت آہستگی سے بیڈ سے اتر آئی۔ پہلے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ باہر کا منظر مایوس کن تھا، یعنی ایک تنگ سی گلی تھی، اور اس سے پہلے کہ اسے کوئی اور منظر یاد آتا اس نے پردہ چھوڑ دیا۔ پھر الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو ثاقب کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کی بڑی نند اندر آ گئی۔ پہلے اس کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگی، یہ کون سے کپڑے پہن لیے ہیں تم نے؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تو کہنے لگی، یہ صحیح ہے کہ تمہاری دوسری شادی ہے اور تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب سب کو تو یہ بات معلوم نہیں ہے نا، نہ ہی ہم نے کسی کو بتایا ہے۔ چلو کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لو، بلکہ میں خود نکال دیتی ہوں۔ یہ صورتحال اور ایسی باتیں تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھیں، گویا یہاں بھی وہ مجرم ہے۔ دکھ کے گہرے احساس میں گھر کر وہ درس دیدہ نظروں سے اسے الماری کھولتے ہوئے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے گہرے جامنی رنگ کا شلوار سوٹ جس پر تلے کا کام کیا ہوا تھا اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ جلدی پہن لینے کی تاکید کرتے ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس نے ایک نظر سوٹ پر ڈالی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پہن لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو یہ رنگ اس پر بالکل سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ چہرے کی رنگت پھیکی پھیکی اور آنکھوں کے گرد ہلکے سوٹ کے رنگ سے مل رہے تھے۔ اسے اپنا آپ بڑا عجیب لگا، شاید اس لیے بھی کہ وہ بہت دنوں کے بعد اس طرح اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے وہ انگلیوں سے اپنا چہرہ چھونے لگی۔ کبھی اس کی انگلیاں آنکھوں کے گرد حلقوں پر گردش کرتی، کبھی ہونٹوں پر اور کبھی رخساروں پر ٹھہر جاتی۔ روپ نہیں آیا۔ اچانک رات کی بات یاد آئی۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا، روپ کیسے آئے گا، کوئی پہلی بار تھوڑی دلہن بنی ہے، گویا سارے روپ پہلے لٹا کر آئی ہے۔ سارے روپ میں ضرور لٹاتی اگر جو میرے راستے میں دیواریں نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے چہرے کی پھیکی رنگت کو چھپانے کی کوشش کی۔ میک اپ سے فارغ ہو کر ابھی اپنی جگہ پر بیٹھی ہی تھی کہ انیلا کے ساتھ اس کی اپنی بڑی آپا آ گئی۔ شاید رواج کے مطابق ناشتہ لے کر آئی تھی۔ اجنبیوں کے دیس میں کوئی اپنا نظر آیا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیسی ہو؟ بڑی آپا نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تو وہ صرف سر ہلا سکی۔ میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ انیلا کچھ شوق نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بڑی آپا تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگیں، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ خوش ہو؟ پتہ نہیں خوش کسے کہتے ہیں، اس نے سوچا۔ تمہیں خوش رہنا چاہیے، بڑی آپا اس کے سر جھکانے پر کہنے لگی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو دوبارہ گھر بس گیا، ورنہ آج کل اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں۔ ابھی آتے ہوئے میری ثاقب حسن سے ملاقات ہوئی ہے، خاصا خوش شکل اور خوش مزاج ہے، میرا خیال ہے تم جلدی ایڈجسٹ کر لو گی۔ پھر انہیں اپنی بات روکنی پڑی کیونکہ اس کی بڑی نند ناشتے کی ٹرے لیے آ رہی تھی، ساتھ ثاقب حسن بھی تھا۔ آئیے جی ناشتہ کر لیں۔ ثاقب حسن نے اس کے ساتھ ساتھ بڑی آپا کو بھی ناشتے کے لیے بلایا تو بڑی آپا معذرت کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس میں اب چلوں گی کیونکہ بچے چھوڑ کر آئی ہوں، وہ کلثوم اور ہما کو پریشان کر رہا ہوگا۔ ایک کپ چائے ہی پی لیں، ثاقب حسن نے اصرار کیا۔ پھر صحیح، اچھا ربیہ میں چلوں؟ انہوں نے ربیہ کو اٹھا کر ٹیبل کے پاس بٹھایا، پھر خدا حافظ کہتی ہوئی چلی گئی۔ ان کے پیچھے اس کی نند بھی کمرے سے نکل گئی۔ تب ثاقب حسن اس کے پاس آ بیٹھا۔ چلو بھائی جلدی سے شروع ہو جاؤ، مجھے شام کی تقریب کے سلسلے میں بہت سے کام کرنے ہیں۔ سلائس اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ کیسی تقریب؟ وہ بے خیالی میں پوچھ گئی۔ کیسی تقریب؟ وہ دہراتے ہوئے بے حد حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیونکہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اس لیے اس کی آنکھوں میں مچلتی حیرت نہ دیکھ سکی۔ غالباً آج ہمارا ولیمہ ہے، وہ اس کی لا تعلقی پر قدرے طنز سے بولا، اور لہجے میں چھپا طنز اس کے احساسات کو لمحہ بھر کے لیے منجمد کر گیا۔ تمہیں یاد نہیں رہا یا اس تقریب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ بظاہر عام سے انداز میں بات کرتے ہوئے بولا۔ تم مجھے کیا یاد دلانا چاہتے ہو؟ وہ اندر کی آزردگی کو لہجے میں اترنے سے نہ روک سکی۔ میں کیا یاد دلاؤں گا تمہیں؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ، ہر گزری بات، ہر گزرا پل جو میرے بغیر گزرا۔ پتہ نہیں مشکل وقت میں سب اس کا ساتھ کیوں چھوڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، ورنہ وہ جھوٹ ہی صحیح یہ کہہ کر اسے مطمئن تو کر دیتی کہ میرا کوئی پل تمہاری یاد کے بغیر نہیں گزرا، لیکن وہ اپنی آواز کو صدائیں دیتی رہ گئی اور وہ ناشتہ کر کے اٹھ بھی گیا۔ پھر سارا دن اس کے کمرے میں لڑکیوں اور خواتین کا آنا جانا لگا رہا، لڑکیوں سے اس کی نندیں تعارف کرواتی اور خواتین سے اس کی ساس، ساتھ ہی مختلف جملے بھی سننے کو ملتے رہے۔ دوپہر کا کھانا اسے سب کے ساتھ ہی کھانا پڑا۔ اس کے بعد اس کا دل چاہا سو جائے لیکن کسی نے موقع ہی نہیں دیا، نہ ہی کسی کو خیال آیا۔ سبھی اس کے پاس بیڈ پر ڈریا جمائے بیٹھی رہیں۔
شام کی تقریب میں وہ تھکی تھکی سی تھی، اس کے باوجود تحمل سے بیٹھی رہی۔ تقریب کے بعد اماں کا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شاید اس کی دوسری شادی کی وجہ سے وہ رسموں کو اہمیت نہیں دے رہی تھیں، لیکن صوفیہ بضد تھی اور اماں سے کہہ کر اسے ساتھ لے آئی۔ سارا دن بیٹھے بیٹھے وہ اتنی تھک گئی تھی کہ اماں کے گھر آتے ہی کپڑے بدل کر لیٹ گئی۔ خیال تھا فوراً سو بھی جائے گی، لیکن صوفیہ چائے لے کر آ گئی۔ چھوٹی آپا آپ؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بس اسی قدر کہہ سکی۔ پتہ ہے آج میں تمہاری وجہ سے یہاں رکی ہوں۔ صوفیہ ایک مگ اسے تھما کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میری وجہ سے؟ ہاں تمہاری وجہ سے، ورنہ تم جانتی ہو میں رات یہاں نہیں رکتی۔ خیر تم چائے پیو۔ اماں اور چھوٹی دونوں کو آتے دیکھ کر صوفیہ موضوع بدل گئی۔ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ اماں اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں اماں، اصل میں سارا دن لیٹنے کا موقع ہی نہیں ملا، کمر اکڑ گئی ہے۔ مہمان بھی تو ان کے گھر میں بھرے ہوئے ہیں، اسی لیے تو میں اسے ساتھ لے آئی ہوں، یہاں ذرا آرام سے سوئے گی۔ صوفیہ نے فوراً توجیہ پیش کی۔ چلو تو اب سونے دو اسے، اماں نے فوراً کہا۔ میں کہاں چلوں، میں یہیں سوؤں گی اس کے پاس۔ پھر کلثوم سے کہنے لگی، کلثوم پلیز اس دوسری چارپائی پر خیز بچھا کر تکیہ رکھ دو۔ کلثوم نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اس کا بستر لگا دیا تو وہ اپنا اور ربیہ کا خالی مگ اسے تھماتے ہوئے بولی، چلو اب تم بھی جا کر سو جاؤ، ہمیں بھی نیند آ رہی ہے۔ کوئی نہیں چھوٹی آپا، ہمیں ابھی نیند نہیں آ رہی ہے، کلثوم نے ربیہ کی محبت میں کہا۔ نیند نہیں آ رہی تو بیٹھ کر پڑھو، صوفیہ نے اسے ہٹانا چاہا۔ پڑھنے کا موڈ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہم آپی کے ساتھ باتیں کریں گے۔ تمہاری آپی کہیں بھاگی نہیں جا رہی، صبح باتیں کر لینا، ابھی دیکھ نہیں رہی ہو کتنی تھکی ہوئی ہے۔ صوفیہ نے ڈانٹا تو وہ بول پڑی، بیٹھنے دے چھوٹی آپا، کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ انہیں ڈانٹنے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ کلثوم منہ پھلائے ہوئے چلی گئی تو وہ صوفیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ لیٹ جاؤ آرام سے، میں لائٹ آف کر رہی ہوں۔ نہیں پہلے کلثوم کو بلائیں، وہ خفا ہو کر گئی ہے۔ وہ اب لاکھ خوشامد کرنے پر بھی نہیں آئے گی، مجھے اس کی عادت کا پتہ ہے، اور اس کی عادت سے تو وہ بھی واقف تھی، اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اور پھر وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ صوفیہ اس سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے، اس لیے اماں کو شبہ خیر کہہ کر لیٹ گئی۔ پھر جیسے ہی اماں ہما کو لے کر کمرے سے نکلی، صوفیہ نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی اور اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ چھوٹی آپا، وہ صوفیہ کے لیٹتے ہی اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، میں جان گئی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی بات کہنی ہے، لیکن خدا کے لیے گزری کوئی بات مت دہرائیے گا۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن باتوں کے دوران اگر کہیں کسی گزری کل کا ذکر آ جائے تو خیال مت کرنا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھنے لگی، سنو تم خوش ہو؟ پتہ نہیں چھوٹی آپا، میں خود نہیں سمجھ پا رہی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا… میں تمہاری کیفیت سمجھتی ہوں اور کاش کہ میں بہت پہلے جان جاتی، لیکن تم نے بھی مجھے لا علم رکھا۔ صوفیہ نیم اندھیرے میں اس پر نظر جماتے ہوئے بولی، اگر تم اس وقت بھی مجھے ساری حقیقت بتا دیتی جب ثاقب حسن کے پرپوزل پر میں نے تم سے بات کی تھی اور حامی بھروائی تھی، تب بھی میں اور کچھ نہیں تو تمہیں ثاقب حسن جیسے شخص سے تو بچا ہی سکتی تھی، لیکن تم نے ربیہ ایک تو مجھے دوست اور ہمدرد نہیں جانا، مجھ پر اعتبار نہیں کیا، دوسرے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا ہے۔ میں کسی پر کیا اعتبار کرتی جب تقدیر ہی مہربان نہیں تھی؟ تقدیر کو الزام مت دو، تقدیر شروع سے ہی تم پر مہربان تھی، اسی روز سے جس روز تمہارا شہروز احمد سے نکاح ہوا تھا، لیکن تم نے اس مہربانی سے خود منہ موڑا۔ میں کبھی منہ نہ موڑتی اگر جو وہ شخص صحیح معنوں میں مجھے اپنی بیوی تسلیم کر لیتا، لیکن اس نے مجھے ہمیشہ غیر کی امانت سمجھا۔ اور اب بس کریں چھوٹی آپا، میں نے کہا ہے نا، گزری باتوں کو مت دہرائیں۔ اب جب کہ میں ثاقب حسن کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کر چکی ہوں تو مجھے سیب نہیں دیتا کہ میں کسی دوسرے کے بارے میں بات کروں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، صبح ثاقب بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے گزری ہر بات بھلا دینی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ اور کیا کہے گا۔ صوفیہ طنز کرنے سے باز نہ رہ سکی، پھر اس کی دل آزاری کا خیال کر کے فوراً معذرت کرتی ہوئی اصل بات کی طرف آ گئی۔ آئی ایم سوری، میں بھی تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتی ہوں۔ دیکھو ربیہ، میری نظر میں تم دنیا کی بزدل اور بے وقوف ترین لڑکی ہو، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حالات بھی تمہیں سمجھانے میں ناکام رہے ہیں۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ایک ہی ٹھوکر پر سنبھل جاتی، لیکن تم اگر ساری زندگی دھوکے پر دھوکہ کھاتی رہو گی تب بھی ایسی ہی رہو گی۔ میں کیا کروں؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ وہی کرو جو حالات کا تقاضا ہے۔ پھر باقاعدہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اسے بھلانا آسان نہیں ہے، لیکن تم اسے بھلا دینے کا فریب تو دے سکتی ہو نا۔ آخر تمہارے ساتھ بھی تو فریب ہوا، اور جس شخص نے تمہاری زندگی کے ساتھ یہ مذاق کیا تھا تم اسی کے ساتھ مذاق کر ڈالو۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ کیا اب تم کبھی ثاقب حسن سے محبت کر سکتی ہو؟ صوفیہ الٹا سوال کرنے لگی۔ پتہ نہیں، صاف کہو کبھی نہیں، اور اس کے باوجود تمہیں بقیہ تمام عمر اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے بچوں کی ماں بننا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اور خود تم بھی نہیں چاہو گی کہ تمہارے ماتھے پر دوبارہ کوئی داغ لگے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تم اس گھر کی بنیادیں مضبوط کر لو گی، اور بنیادوں میں جب تک محبت اور اعتبار کی اینٹیں نہ رکھی جائیں گھر مضبوط نہیں ہوتا۔ چھوٹی آپا، وہ الجھنے لگی۔
اپنے آپ پر سے یہ سرد مہری کا لبادہ اتار دو، ورنہ اگر ثاقب حسن کو ذرا بھی یہ شبہ ہو گیا کہ تم مجبوراً اس کے ساتھ نبھا کر رہی ہو تو وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرے گا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، جس طرح وہ اپنی جیت کے نشے میں سرشار ہے، تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اسے یقین دلاؤ کہ شہروز احمد کے گھر 2 سال تم نے بڑی اذیت میں گزارے ہیں، اور یہ کہ ہر پل تم نے اس کے انتظار میں کاٹا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ محبتوں کا یہ فریب تمہیں دینا ہے، ورنہ زندگی کے راستے تنگ ہو جائیں گے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ میں مر جاؤں گی، وہ رو دینے کو ہو گئی۔ کوئی نہیں مرتا جب تک مرنا لکھا نہ گیا ہو۔ یہ دنیا ہے، یہاں اب فریب کے سوا کچھ نہیں رہا۔ خود تمہارے ساتھ جو ہوا وہ کم نہیں۔ اگر تم ایک فریب کر لو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی، اور پھر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ تم تمام عمر فریب ہی دیتی رہو۔ ہو سکتا ہے کسی مقام پر ثاقب حسن تمہارے دل میں محبت بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے نصیب میں حقیقی خوشیاں ثاقب حسن کے حوالے سے لکھی ہوں، اس نے یاد دلایا۔ ہاں میں نے کہا تھا، اور اب میں دعا کرتی ہوں کہ خدا کرے تم واقعی اس کے ساتھ حقیقی خوشیوں کو پا لو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر مت چھوڑو، خود اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ تم نے سنا نہیں کہ تدبیر سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے؟ ہاں لیکن آپ نہیں جانتی مجھے کن حالات کا سامنا ہے۔ مجھے لگتا ہے ثاقب کے گھر والے اس شادی پر رضامند نہیں تھے۔ ایسی باتیں اور طنزیہ جملے سننے کو ملے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ تم بے وقوف ہو، ایسی باتوں کی پرواہ کرنے کے بجائے اس بات پر اکڑو کہ ان کی مخالفت کے باوجود ان کا بیٹا تمہیں بیاہ کر لے گیا ہے، اور یقیناً تم میں کوئی خاص بات ہے جبھی تو۔ خبردار، کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کی عزت ضرور کرو لیکن ناجائز بات نہ سنو اور نہ مانو۔ میں کسی کے سامنے نہیں بول سکوں گی، وہ صدا کی بزدل تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرو، روایتی بیوی بن جاؤ۔ ہر بات نہ صرف ثاقب حسن کو بتا دیا کرنا بلکہ اس پر جتانا بھی کہ اس کی وجہ سے تمہیں پچھلی زندگی کے تانے سننے کو مل رہے ہیں۔ نہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کرتا اور نہ تمہیں تانے سننے پڑتے۔ وہ خاموش رہ کر پتہ نہیں کیا سوچنے لگی تھی کہ صوفیہ اس کا کندھا ہلا کر کہنے لگی، میری اتنی بکواس کا تم پر کوئی اثر ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں میں کوشش کروں گی، وہ مری مری آواز میں بولی۔ کس بات کی؟ آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی۔ کوشش نہیں، کل ہی تمہیں ثاقب حسن پر یہ ثابت کر دینا ہے کہ تم اس کے بغیر اداس تھی۔ پھر اس کی آزردگی کم کرنے کی غرض سے شرارت سے بولی، ویسے ہے خاصا ہینڈسم اور سمارٹ، رات رونمائی میں کیا دیا تھا اس نے؟ پتہ نہیں، میں نے تو دیکھا بھی نہیں۔ دیکھا، یہ کی نا تم نے حماقت۔ اب آئندہ ایسی حماقتیں مت کرنا، کم از کم اس کے سامنے۔ نہیں کروں گی، اب آپ مجھے سونے دیں۔ ضرور سو، اس یقین کے ساتھ کہ آنے والا ہر کل تمہارا ہے۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنسی، پھر شبہ خیر کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ اگلے دن دوپہر سے پہلے ہی ثاقب اسے لینے آ گیا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا جبکہ اماں نے اس کے سب گھر والوں کو رات کے کھانے پر بلایا تھا، اور اس وقت وہ اسی سلسلے میں صوفیہ اور ربیہ سے مشورہ کر رہی تھیں کہ رات کے کھانے پر کیا کیا پکنا چاہیے۔ لیکن اب جو اسے یوں اکیلا اور وقت سے پہلے آتے دیکھا تو قدرے تعجب سے پوچھنے لگی، خیر تو ہے بیٹا، یہ تم اتنی جلدی کیسے ربیہ کو لینے آ گئے؟ اور تمہارے گھر والے؟ اصل میں آج شام انیلا کے سسرال والے آ رہے ہیں، اس لیے اماں وغیرہ نہیں آ سکیں گی۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ ربیہ کو لے آؤں۔ اس نے اپنے اکیلے اور جلدی آنے کی وجہ بتائی، پھر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، چلیں؟ لے جانا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دیر بیٹھو تو۔ صوفیہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ بیٹھتے ہوئے بھی اسے چلنے کا اشارہ کرنے لگا، اور اماں اسے اتنی اجرت میں دیکھ کر چائے وغیرہ کا انتظام کرنے چلی گئی۔ تب صوفیہ کو جیسے موقع مل گیا، لہجے میں شرارت سے ہو کر بولی، بھئی مان گئی، تم دونوں کے جذبے کتنے زوراور ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ انجان بننے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ان محترمہ کو صبح سے اداسی کا دورہ پڑا ہوا ہے، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ معلوم تھا کہ تم شام کو آؤ گے، لیکن صوفیہ بات چھوڑ کر زور سے ہنسی تو وہ جھینپ کر سر جھکا گیا۔ میرا خیال ہے میں بھی اداس شکل بنا کر دروازے پر نظریں جما دوں، ہو سکتا ہے آفس میں بیٹھے شوہر کے دل پر کچھ اثر ہو اور وہ سب کام چھوڑ کر مجھے لینے چلے آئیں۔ صرف اداس شکل بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، دل کو دل سے راہ ہونی چاہیے۔ وہ کن آنکھیوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو سر جھکائے شاید یہ سوچ رہی تھی کہ صوفیہ کی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو تم، واقعی دل کو دل سے راہ ہونی چاہیے، صوفیہ نے تائید کی، پھر اس سے کہنے لگی، جاؤ ربیہ، تم جب تک اپنا حلیہ ٹھیک کراؤ۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی، پھر بالوں میں برش کرتے ہوئے اور اس کے بعد میک اپ کرتے ہوئے مسلسل یہی سوچتی رہی کہ کیا وہ ثاقب حسن سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں محبتوں کی چاشنی لا سکے گی۔ ربیہ، صوفیہ اسے پکارتی ہوئی آئی اور وہ یوں گمسم کھڑی تھی کہ بس خالی خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ صوفیہ نے اس کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ کچھ نہیں، وہ چونکی۔ چلو ثاقب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ صوفیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچنے لگی۔ چھوٹی آپا، اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر صوفیہ کو متوجہ کیا۔ کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے یا کس بات سے؟ صوفیہ اس کی سہمی شکل بغور دیکھنے لگی۔
جو باتیں آپ نے ثاقب سے کہی ہیں اگر اس نے مجھ سے ان کی تصدیق چاہی تب؟ پاگل لڑکی، رات میں نے تم سے اتنی مغز ماری کی ہے، اس کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے ابھی میں نے ابتدا خود کر دی ہے، اب آگے تم سنبھالنا، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ اور اب ذرا اپنی شکل ٹھیک کرو، اداس تم اس کے آنے سے پہلے تھی، اب تمہارا چہرہ کھلا ہوا شاداب نظر آنا چاہیے۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر صوفیہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں ثاقب سے انیلا کی شادی کے بارے میں معلوم کر رہی تھی، اسے دیکھا تو کہنے لگی، آؤ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے چائے کا کپ اٹھا لیا اور جلدی جلدی پی کر ثاقب حسن کی طرف دیکھنے لگی، اور وہ جیسے انتظار میں بیٹھا تھا فوراً کھڑا ہو گیا۔ اماں سے اجازت لی، پھر صوفیہ سے کہنے لگا، کبھی فرصت سے آئیے نا ہمارے گھر۔ ضرور آؤں گی، صوفیہ نے مسکرا کر حامی بھری، پھر ان دونوں کو چھوڑنے دروازے تک آئی تو سرگوشی میں اس سے کہنے لگی، ابھی یہ شخص اپنی کامیابی کے نشے میں سرشار تمہاری دسترس میں ہے، اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لو۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ یہ چھوٹی آپا بھی عجیب ہیں، ثاقب حسن کے برابر بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا، چاہتی ہیں پلک جھپکتے میں سب کچھ ہو جائے۔ تمہاری اماں کا ابھی تک تم سے جی نہیں بھرا یا تم اس گھر سے کچھ زیادہ مانوس ہو؟ وہ گاڑی مین روڈ پر لایا تو تنزیہ بولا، کیا مطلب؟ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی، اس کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس نہ کر سکی۔ بھئی اتنا عرصہ ان کے پاس رہی ہو، رات پھر تمہیں لے آئیں، رسمیں دنیا تو نبھانی پڑتی ہے، تم منع کر دیتی؟ تم اگر کہتے تو میں ضرور منع کر دیتی، لیکن تم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ وہ خوبصورتی سے اس پر بات رکھ کر بولی، اور یہ تمہاری چھوٹی آپا کب سے یہاں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں؟ کل ہی آئی ہیں وہ اس کے بات کرنے کے انداز پر جذبت سی ہوئی، پھر ٹوک گئی، یہ تم اس طرح کیوں بات کرتے ہو؟ تمہاری اماں، تمہاری چھوٹی آپا، کیا تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں؟ خفا کیوں ہوتی ہو؟ چلو میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ میری چھوٹی آپا کب سے اماں کے ہاں آئی ہوئی ہیں۔ وہ اس کی طرف سے رخ موڑ لینا چاہتی تھی لیکن فوراً سنبھل گئی، لہجے کو ملائم بنا کر بولی، میں تم سے خفا نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اعتبار لیتے ہوئے بولا، کیا تمہیں میرا اعتبار نہیں؟ مان سے بولی لیکن اس کی طرف دیکھ نہیں سکی۔ تم پر اعتبار نہ ہوتا تو اتنا عرصہ تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس کیوں چھوڑ دیتا جس پر مجھے رتی برابر اعتبار نہیں تھا؟ اس کا اشارہ شہروز احمد کی طرف تھا، اور پتہ نہیں اب وہ ایسی بات کیوں کر رہا تھا، جبکہ اس وقت تو اس سے زیادہ قابل اعتبار پوری دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی بات پر خاموش ہی رہی کیونکہ جانتی تھی کہ اس سلسلے میں اس کے ہونٹوں سے نکلا چھوٹا سا لفظ بھی اس کے لیے الزام بن جائے گا اور وہ سزاوار ٹھہرے گی۔ یاد ہے یہ جگہ؟ گاڑی ایک جگہ روک کر اس نے پوچھا تو وہ فوراً سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ نظروں کے عین سامنے وہی 5 اسٹار ہوٹل تھا جہاں وہ آخری بار اس سے رخصت ہوئی تھی۔ یاد ہے؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ پرسوچ انداز میں سر کو اسبات میں ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، اب میں اندر جا رہا ہوں، تم 10 منٹ کے بعد آنا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے اپنے ساتھ؟ وہ ٹوک گیا۔ میرے ساتھ تو تمہیں زندگی بھر چلنا ہے، بس اس وقت میری خواہش ہے کہ تم کچھ دیر بعد میرے پاس آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ اتر کر اندر چلا گیا۔ وہ اس کی اس عجیب و غریب خواہش پر الجھتی رہ گئی، اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ تب وہ گھڑی دیکھنے لگی، مقررہ وقت گزرنے کے بعد اس کے پیچھے چل پڑی، گلاس ڈور سے اندر داخل ہوئی، ادھر ادھر نظریں دوڑائی اور جہاں وہ بیٹھا نظر آیا اسی طرف آ گئی۔ ٹیبل کے پاس رکی ہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ہیلو مسز ربیہ ثاقب حسن۔ اس کی آواز میں شوخی تھی اور لہجے میں کھنک، جبکہ وہ زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ کبھی کل کی ہی بات صدیوں پرانی لگتی ہے اور کبھی صدیوں پہلے کی بات پر لگتا ہے جیسے ابھی ابھی تو ایسا ہوا ہے، اور یہاں تو درمیان میں صرف 2 سال تھے۔ فقط 2 سال پہلے یہیں اسی جگہ اس نے کھڑے ہو کر اس سے کہا تھا، ہیلو مسز شہروز احمد، اور اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں، اور نمی تو اب بھی آنکھوں میں اترنے کو بےتاب تھی، لیکن وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی اور یوں ظاہر کرنے لگی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں اس کا مقصد کیا تھا، اس کی آزمائش یا اپنی دبی خواہش کی تکمیل۔ بہرحال وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، یاد ہے ربیہ، جب تم یہاں آخری بار مجھ سے ملنے آئی تھیں تو میں نے تمہیں مسز شہروز احمد کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس وقت تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو کر مجھے بے حد ڈسٹرب کر گئی تھی۔ میں اندر ہی اندر ایک کرب سے گزرتا رہا، اور اسی روز میں نے تہیہ کیا تھا کہ ایک روز اسی جگہ میں تمہیں اپنے حوالے سے مخاطب کروں گا تاکہ آنسو بھری یہ آنکھیں میرے نام سے جگمگا اٹھیں۔ ارے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چونکا، تم تو اب بھی اداس ہو رہی ہو، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اسے یقین دلاؤ کہ شہروز احمد کے گھر 2 سال تم نے بڑی اذیت میں گزارے ہیں۔ ابھی رات ہی تو صوفیہ نے اسے سمجھایا تھا، اور اس کی بات یاد کر کے وہ فوراً سنبھلتی ہوئی بولی، میں خوش ہوں ثاقب، بہت خوش۔ پھر تمہاری آنکھوں میں دکھ اور اداسی کی پرچھائیاں کیوں لہرا رہی ہیں؟ وہ فکر مند کم مشکوک زیادہ لگ رہا تھا۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، ان خوشیوں بھرے لمحات میں وہ اذیت ناک لمحے یاد دلا رہے ہو جنہیں میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ تم کیا جانو تمہارے بنا میں نے
اس کی آواز ساتھ چھوڑ گئی، ضبط کے بندھن بھی موتیوں کی صورت پلکوں سے ٹوٹنے لگے۔ میں جانتا ہوں، وہ اس کے رونے سے پریشان اور پشیمان ہو کر بولا۔ پلیز اس طرح مت رو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر اب تو ہم آزمائشوں کے دور سے نکل آئے ہیں، اب ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ ہاں لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بھی آزمائشیں میرے تعاقب میں ہیں، وہ صورتحال اپنے حق میں دیکھ کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ نہیں ربیہ، اب کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ یہ آزمائش ہی تو ہے کہ میں جو تمہارے سنگ خوبصورت زندگی کی ابتدا کر کے عہد رفتہ کو مکمل طور پر فراموش کر دینا چاہتی ہوں، اور تم پہلے ہی قدم پر مجھے یاد دلا رہے ہو۔ تم ہی بتاؤ، کیا مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا نہیں تھا، میں تو صرف اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا تھا۔ ایسی اور کون سی خواہشات ہیں تمہاری جن کی تکمیل تم اس طرح مجھے عہد رفتہ کی یاد دلا کر کرو گے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ طنز کر رہی ہو؟ نہیں، چلو چھوڑو یہ سب باتیں، یہ بتاؤ کھانے میں کیا منگواؤں؟ وہ خود ہی مینیو اٹھا کر دیکھنے لگا، اور وہ اس کے چہرے پر نظریں جما کر اس کے اندر اترنے کی کوشش کرنے لگی کہ آیا یہ شخص اندر سے بھی اتنا ہی اجلا ہے جیسا کہ بظاہر نظر آ رہا تھا۔ ابھی ثاقب حسن کی شادی کا ہنگامہ سرد نہیں پڑا تھا کہ انیلا کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ گھر میں پھر سے مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، اور کیونکہ بڑی دونوں بہنیں بیاہی ہوئی تھیں اس لیے گھر کی ساری ذمہ داری اس پر آن پڑی۔ ویسے بھی یہاں کوئی ملازم وغیرہ نہیں تھا، گھر کی صفائی ستھرائی، کھانا پکانا اور اب مہمانوں کی خاطر مدارت میں وہ بالکل گھن چکر بن گئی۔ اس کی ساس بھی جیسے اسی انتظار میں تھی، سارے کام اسے سونپ کر بالکل بے فکر ہو گئی۔ ان کا کام بس پلنگ پر بیٹھے بیٹھے حکم چلانا تھا، اور حکم کی تکمیل میں ذرا سی دیر ہوئی نہیں کہ وہ آئے گئے کا لحاظ کیے بغیر ایسی باتیں سناتی کہ وہ اپنے آپ میں کٹ کر رہ جاتی، اس لیے کوشش کر کے پہلی ہی آواز پر ان کے پاس بھاگی چلی جاتی، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو ہی جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ڈرائنگ روم کی صفائی میں لگی ہوئی تھی جب عاقب اس کے پاس آ کر کہنے لگا، بھابھی اماں بہت دیر سے آپ کو بلا رہی ہیں۔ ڈسٹنگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ کچھ خوفزدہ سی ہو کر عاقب کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ تو یوں ڈر رہی ہیں جیسے میں نے ملک الموت کے آنے کی خبر دے دی ہو۔ عاقب نے ہنس کر چھیڑا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کی ساس کے پاس پتہ نہیں کون خاتون بیٹھی تھی جن سے وہ کہہ رہی تھی، دیکھا تم نے کتنی آوازیں دے چکی ہوں، نوابزادی کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ ثاقب بھی کچھ نہیں کہتا اسے، خاتون تعجب سے پوچھنے لگی، وہ کیا کہے گا؟ اس پر تو پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس نے، اور اب سے نہیں بہت پہلے سے میرے بچے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور ایسی پٹی باندھی ہے اس کی آنکھوں پر کہ اچھی بھلی خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اسی طلاقن سے شادی پر بضد تھا۔ پھر سینے پر دوہتڑ مار کر بولی، ایسا بھولا ہے میرا بچہ، یہ بھی نہیں سوچا کہ جو ایک کا گھر نہیں بسا سکی وہ اس کا کیا بسائے گی۔ میرے خدا! اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے پہلے دائرے بنے، پھر اندھیرا چھانے لگا۔ بمشکل تمام بڑھ کر دیوار کا سہارا لیا اور چاہا کہ اسی طرح چلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جائے، لیکن دوسرے ہی قدم پر ریت کی دیوار کی مانند زمین بوس ہو گئی۔ جس وقت اسے ہوش آیا وہ اپنے کمرے میں تھی، اور کیونکہ ذہن پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا اس لیے اپنے بے وقت لیٹنے پر حیران ہوئی اور فوراً اٹھنا چاہتی تھی کہ ثاقب حسن نے سامنے آ کر اسے لیٹے رہنے کے لیے کہا۔ پھر پوچھنے لگا، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ مجھے اپنی طرف اشارہ کیا، پھر ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ بتاؤ نا، وہ اصرار سے بولا۔ پتہ نہیں، میں اماں کے بلانے پر ان کے پاس جا رہی تھی کہ اچانک مجھے چکر آیا اور میں گر گئی۔ کتنا سمجھایا تھا صوفیہ نے کہ روایتی بیوی بن کر ہر بات ثاقب کو بتاتے ہوئے اپنی پوزیشن صاف رکھنا، لیکن اس کا دل ایسے چھچھورے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کمزوری بتائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ خوش رہنے کی کوشش کرو۔ دوسرا جملہ کہتے ہوئے وہ ایک شاکی نظر اس پر ڈال کر سگریٹ سلگانے لگ گیا، اور وہ نادان نہیں تھی، جانتی تھی کہ ایسی کسی بھی بات پر خاموشی اس کی زندگی میں مزید زہر گھول دے گی، اس لیے پہلے ہنسی، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، مجھے کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جانتی ہوں میں بہت خوش ہوں، میرا دل تمہارے دم سے شاد ہے اور تمہاری محبتوں سے آباد، اور کیا چاہیے مجھے؟ خلاف توقع وہ اس کی بات سن کر خاموش رہا تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو بہلانے لگی یا اسے۔ پتہ ہے ساقی، کسی وقت مجھے اس حقیقت پر خواب کا گمان ہونے لگتا ہے اور میں ڈرنے لگتی ہوں کہیں آنکھ کھلے اور تم شہروز احمد کے گھر میں ہو۔ اس نے فوراً بات اچک لی تو وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہوتی ہے ربیہ، البتہ تم جان بوجھ کر نظریں چرانا چاہو تو الگ بات ہے۔ وہ اس کی پوری کھلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا، حیرت ہے کہ مجھے اپنے سامنے اپنے قریب دیکھ کر بھی تم مجھے محسوس نہیں کرتی ہو۔ ابھی بھی تمہارے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ، یا تم اس میں کسی اور کا لمس کھوج رہی ہو؟ نہیں، وہ بے خیالی میں اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کا ہاتھ یوں جکڑ گیا کہ اس کی انگلیاں چٹکنے لگیں۔ شہروز احمد کے حصار سے نکل آؤ ربیہ، ورنہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تو وہ اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کرتے ہوئے رو پڑی۔
شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو کس قدر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس شخص نے کہا تھا جس کا کہ ابھی ابھی ثاقب حسن اسے تانا دے گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا، وہ دل ہی دل میں انہیں مخاطب کر کے بولی، لیکن افسوس کہ کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ تقدیر بھی مجھ سے روٹھی رہی۔ خدا کے لیے ربیہ، صوفیہ جیسے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس طرح رو کر اس کے شک کو تقویت مت دو، ذرا سا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، بتا دو اسے کہ تمہاری یہ حالت اس کی ماں کی باتیں سن کر ہوئی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ تمہیں الزام دے تم اسے زیر کرو، ورنہ نہیں۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ میں راستے میں پڑا کوئی پتھر نہیں ہوں جسے جب جو چاہے ٹھوکر مار کر اپنے راستے سے ہٹا دے۔ اب یہی میرا گھر ہے اور یہی مجھے اپنی زندگی تمام کرنی ہے۔ وہ ایک عزم سے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلی تو ثاقب حسن برآمدے میں ہی عاقب کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ایک طرح سے خفگی کا اظہار تھا، وہ اس کی بیوی تھی، اس سے لڑنے اور خفا ہونے کا حق رکھتی تھی، اور کب تک وہ اپنا حق استعمال نہ کرتی۔ سارا دن منہ پھلائے وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہی۔ کتنی بار کمرے سے برآمدے اور برآمدے سے آنگن میں آتے جاتے ثاقب سے سامنا ہوا۔ ایک دو بار اس نے جان بوجھ کر راستہ بھی روکا، لیکن وہ منہ موڑ کر چل پڑی۔ رات میں سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں جانے کے بجائے انیلا کے پاس جا بیٹھی اور یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ کافی وقت گزر گیا، پھر جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہوگا تب اپنے کمرے میں آئی، لیکن وہ اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، تمہارے کام ابھی تک ختم نہیں ہوئے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے آ کر بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، وہ اس کی خاموشی توڑنے کی غرض سے بولا، لیکن وہ اسی طرح خاموش، بلکہ اس کی طرف سے بھی رخ موڑ گئی۔ تب وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ روٹھے روٹھے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ مجھ سے بات مت کرو، وہ منہ پھلائے ہوئے روٹھے لہجے میں بولی۔ پھر کس سے بات کروں؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی اور لیٹنا چاہتی تھی کہ وہ اس کا تکیہ پرے دھکیل کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ شاید اپنی صبح کی باتوں پر نادم تھا، جبھی کچھ کہنے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ پھر جب بولا تو اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن اسے الزام دیا۔ میں مانتا ہوں میں کچھ غلط بات کہہ گیا تھا، لیکن غلطی تمہاری ہے جو تم مجھے ایسی باتیں کہنے پر مجبور کرتی ہو۔ تمہاری خاموشی، تمہارا گمسم رہنا اور اپنے آپ سے لاتعلق کی مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، کیونکہ زبان سے اقرار کرتی ہو لیکن تمہارا ہر عمل تمہاری بات کی نفی کرتا ہے۔ میری خاموشی اور اپنے آپ سے لاتعلقی کا یہ مطلب ہے کہ تم مجھے شہروز احمد کا طعنہ دو۔ بالآخر وہ اپنے آپ کو مضبوط کر گئی، تلخی سے کہنے لگی، شہروز احمد کے پاس میں خود نہیں گئی تھی، تم نے مجھے بھیجا تھا، اور اب خود ہی طعنہ بھی دیتے ہو۔ افسوس ہے تمہاری سوچ پر۔ لمحہ بھر رک کر کہنے لگی، لا تعلق میں نہیں بلکہ تم مجھ سے ہو۔ اسی گھر میں رہتے ہوئے یہ نہیں جان سکے کہ میں نے اپنے ہونٹوں پر قفل کیوں لگا رکھے ہیں۔ سننا چاہتے ہو تو سنو۔ اول شب مجھے اس گھر میں طلاقن ہونے کا طعنہ ملا، اس کے بعد تمہاری ماں ہر آئے گئے کے سامنے میری ذات کو نشانہ بناتی ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کہ تم سنو تو حیران رہ جاؤ۔ ایسے میں خاموش نہ رہوں تو کیا کروں؟ زبان کھولوں گی تو تب بھی تمہاری نظروں میں بری بنوں گی کہ تمہاری ماں کی عزت نہیں کرتی۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، میں خوش رہنا چاہتی ہوں، لیکن… وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ربیہ، ربیہ! ثاقب حسن اس کے یوں پھوٹ پھوٹ کر رونے سے سچ مچ پریشان ہو گیا۔ اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا، پھر اس کے پاس بیٹھتا ہوا کہنے لگا، پلیز ربیہ اس طرح مت رو، مجھے بے حد دکھ ہو رہا ہے۔ تم جانتے ہو دکھ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہاتھوں سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، تم کیا جانو گے؟ تم تو پا لینے کے نشے میں سرشار ہر طرف سے بیگانہ ہو گئے ہو، یہاں تک کہ مجھ سے بھی ثاقب حسن، جس کا حصول تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ میں تم سے بیگانہ نہیں ہوں، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ یہ بیگانگی نہیں تو اور کیا ہے کہ مجھے گھر میں ڈال کر بے خبر اور لاپرواہ ہو گئے ہو۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیسی کیسی باتیں سننی پڑتی ہیں مجھے۔ تمہاری اماں ہر آئے گئے کو یہ بتانا فرض سمجھتی ہیں کہ میں پہلے سے شادی شدہ اور پھر طلاق یافتہ ہوں، پھر اس کے بعد یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ جب میں پہلے گھر میں نہیں بسی تو یہاں کیا بسوں گی۔ تم نے تو کہا تھا یہ سب وقتی باتیں ہوں گی، پھر بہت جلد لوگ انہیں بھلا کر ہماری زندگی پر رشک کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ تمہاری اماں ہر روز ایک نیا قصہ میرے ساتھ منسوب کرتی ہیں کہ میں خود اپنے آپ پر شرمندہ ہو جاتی ہوں، ایک مجرمانہ سا احساس جیسے میں قصوروار ہوں۔ تم ہی بتاؤ کب تک میرے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا؟ بس کچھ دن اور۔ کچھ دن اور؟ کیوں؟ سمجھنے کی کوشش کرو، گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہے، میں ابھی اماں سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، انیلا کی شادی ہو جائے پھر میں اماں سے بات کروں گا، انہیں واقعی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا۔ اگر میں شروع دن سے تمہیں یہ ساری باتیں بتانے لگتی تو تم یہی سمجھتے کہ میں تمہیں ماں بہنوں کے خلاف کر رہی ہوں، جبکہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ اسی طرح منہ پھلاتے ہوئے بولی، میں اتنا جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو، اب پلیز اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، پھر کہیں باہر چلیں گے۔ شاید اسے بہلانا چاہ رہا تھا۔ میں اس وقت کہیں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟
دیکھتے نہیں گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور سارا کام مجھے ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہوتے ہی رہیں گے یہ سب کام، تم چلو۔ وہ زبردستی اسے اٹھا کر باتھ روم کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا۔ کپڑے تو لینے دو۔ وہ ہاتھ چھڑا کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ پھر جب وہ قدرے ڈھنگ سے تیار ہو کر اس کے ساتھ کمرے سے نکلی تو کہنے لگی، اماں سے تم خود ہی کہہ آؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بے وقوف۔ وہ اسے ساتھ لیے ہوئے اماں کے کمرے میں آ گیا اور انہیں اپنے جانے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم پیدرا بدلتے ہوئے کہنے لگی، دلہن کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرنے دو اسے۔ آرام بھی کر لے گی، ابھی اسے کھلی ہوا میں جانے کی ضرورت ہے۔ وہ ان کی مزید کوئی بات سنے بغیر اسے لے کر باہر نکل آیا۔ پہلے یوں ہی مختلف سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ پھر جب شام گہری ہونے لگی تو پوچھنے لگا، اپنی اماں کے گھر چلو گی؟ اس نے جیسے دل کی بات کہہ دی تھی، وہ فوراً اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے اسے اماں کے گھر گئے ہوئے، اور ادھر انیلا کی شادی کی وجہ سے تو وہ بالکل ہی گھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ بس یہی سوچ تھی شادی سے فارغ ہونے کے بعد 2-1 دن کے لیے اماں کے گھر چلی جائے گی۔ اب جو اس نے پوچھا تو فوراً حامی بھر گئی، لیکن اماں کے گھر جا کر اسے احساس ہوا کہ اس نے اس وقت یہاں آ کر بڑی سخت غلطی کی ہے، کیونکہ چھوٹی آپا کے ساتھ مہروز بھی موجود تھا، اور اس تمام عرصے میں کیونکہ آج پہلی بار اس کا مہروز سے سامنا ہوا تھا، اس لیے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھٹک گئے تھے۔ گو کہ مہروز اور اس کا رشتہ اپنی جگہ اٹل تھا، جو ٹوٹ نہیں سکتا تھا، لیکن فطری طور پر دونوں کے چہروں پر اس ٹوٹنے والے رشتے کا ملال سمٹ آیا تھا۔ کیسے ہو تم؟ وہ بمشکل تمام اپنے آپ پر قابو پا کر بس اسی قدر کہہ سکی۔ آپ کیسی ہیں؟ جواباً اس نے بھی سوال دہرایا تو وہ آہستگی سے سر ہلاتی ہوئی ثاقب حسن کو وہیں اس کے پاس چھوڑ کر اندر چلی آئی، جہاں اماں چھوٹی آپا حیرت اور خوشی کا ملا جلا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگی، ارے تم کب آئیں؟ ابھی۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سلام کیا اور اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ فرصت مل گئی تمہیں؟ اماں اس کے اتنے دنوں بعد آنے پر شکایت بھرے لہجے میں بولیں۔ نہیں اماں، انیلا کی شادی کی وجہ سے اتنی مصروفیت ہے کہ نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ صوفیہ پوچھنے لگی۔ ثاقب کے ساتھ، وہ باہر مہروز کے پاس بیٹھے ہیں۔ اچھا۔ اماں اٹھ کر کھڑی ہوئیں، تم دونوں بیٹھو، میں ذرا کھانے کا انتظام دیکھ لوں۔ ہمارے لیے تردد مت کیجیے گا اماں، وہ فوراً بول پڑی، ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ کیوں؟ اتنے دنوں بعد تو آئی ہو۔ ابھی بھی خاص طور سے یہاں نہیں آئی اصل میں۔ اچھا آرام سے بیٹھو۔ اماں اس کی بات پوری سنے بغیر باہر نکل گئیں۔ پھر برآمدے سے ان کی آواز آنے لگی۔ وہ ثاقب سے اس کا اور اس کے گھر والوں کا احوال پوچھ رہی تھی۔ آپ سنائیں چھوٹی آپا کیسی ہیں؟ وہ ادھر سے توجہ ہٹا کر صوفیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ٹھیک ٹھاک، تم اپنی سناؤ۔ پھر بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، روتی رہی ہو کیا؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ کیوں؟ بس چھوٹی آپا۔ پھر اس نے ساری باتیں کہہ سنائیں، آخر میں کہنے لگی، آج میں نے آپ کی باتوں پر عمل کر ہی ڈالا، یعنی ثاقب حسن کو اس کی اماں کی کہی ساری باتیں بتا ڈالیں۔ بہت اچھا کیا، اسی طرح اسے باخبر رکھو، اور اس سے پہلے کہ اس کی ماں اس کے کان بھرے، اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لو، اور خبردار کسی مقام پر کمزور مت پڑنا۔ جب اس سارے قصے میں تمہارا کوئی قصور ہی نہیں تو پھر سزا تم کیوں بھگتو؟ کچھ دیر خاموش رہ کر کریدنے کے انداز میں پوچھنے لگی، ویسے ثاقب تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن کبھی کبھی اس کا رویہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کچھ نہ بھی کہے تب بھی بہت کچھ کہتا ہوا لگتا ہے جیسے۔ برآمدے میں ابا میاں کی آواز ابھری تو وہ ادھر متوجہ ہو گئی، پھر کہنے لگی، میرا خیال ہے ابا میاں آ گئے ہیں، چلیے ان سے مل لیں، بہت دن ہو گئے ہیں انہیں دیکھے ہوئے۔ ہاں چلو، میں بھی ان سے ملنے کی خاطر رکی ہوئی ہوں۔ صوفیہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ پھر دونوں باہر آئیں تو ابا میاں نے دونوں کو ایک ساتھ بٹھا لیا۔ ابا میاں آپ تو آتے ہی نہیں ہیں، صوفیہ شکوہ کرنے لگی۔ کس وقت آؤں بیٹا، ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس میں کہیں نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اس نے دیکھا ابا میاں بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اس وقت اسے اماں کا شکوہ بجا لگا کہ اگر جو ابا میاں کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس عمر میں کیوں اتنی محنت کر رہے ہوتے۔ وہ بے اختیار ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا گئی تو جلتی آنکھوں میں دھیرے دھیرے ٹھنڈک اترنے لگی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ ابا میاں کا شفقتوں سے چور لہجہ، اور وہ اپنے آپ کو خوش اور مطمئن پوز کرتے کرتے بھی آنکھیں نم کر گئی، اور جہاں آنکھوں میں نمی اترے وہاں قوت گویائی پتہ نہیں کیوں ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی ابا میاں کی محبت میں اس کا دل بھر آیا ہے، لیکن ثاقب حسن نہیں جانتا تھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھا، اور اس وقت یہاں کا جو ماحول اور صورتحال تھی اس سے وہ اپنے طور پر بہت کچھ سمجھ سکتا تھا۔ یہ اس کے ظرف پر منحصر تھا، اور جو وہ اتنا عالی ظرف ہوتا تو اس کی زندگی میں یہ مقام آتا ہی کیوں؟ چلو ربیہ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اور وہ بھی اٹھنا چاہتی تھی کہ صوفیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ثاقب حسن کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ابھی تو آئے ہو، کچھ دیر بیٹھو نا، دیکھو کلثوم چائے لا رہی ہے، چائے پی کر چلے جانا۔ نہیں، ہمیں ایک اور جگہ بھی جانا ہے۔ کوئی ادب کوئی لحاظ نہیں کہ صوفیہ بڑی ہے، انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتا ہوا رعونت بھرے لہجے میں بولا تھا وہ، اس خیال سے کہ کہیں کوئی بدبزگی نہ پھیلے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کسی وقت فرصت سے آؤں گی چھوٹی آپا، ابھی واقعی ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے۔ اچھا ابا میاں، اب میں چلوں؟ وہ ابا میاں کے سامنے جھکی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ میں اماں سے ملا ہوں، اس نے کہا، اور فوراً کچن کی طرف چلی گئی۔
کلثوم اور ہما چائے کے ساتھ دیگر لوازمات ٹرے میں سجانے میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھا تو کہنے لگی، آپی ہم ابھی آ رہے ہیں، لیکن میں جا رہی ہوں۔ اماں نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ وہ کہنے لگی، بس اماں پھر کسی وقت آ جاؤں گی، چائے تو پی لو۔ پھر صحیح، اچھا خدا حافظ۔ وہ کلثوم اور ہما کو حیران چھوڑ کر پلٹ آئی۔ ثاقب حسن تیار کھڑا تھا۔ اس کے دوبارہ وہاں تک آنے سے پہلے خود اس کی طرف بڑھا اور وہیں سے اسے لے کر باہر نکل گیا۔ کم از کم چائے کے لیے تو رک جاتے۔ راستے میں وہ اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے بولی، تم اگر رکنا چاہتی تھی تو وہیں کہہ دیتی، میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ وہ اس کے جواب پر حیران ہوئی۔ اس کا انداز بھی نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ میرا وہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خواہش تو ہوگی؟ اول تو اس وقت ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں۔ میرے ماں باپ کا گھر ہے اور بقول تمہارے لڑکیاں میکے جاتی ہی رہتی ہیں۔ وہ خوبصورتی سے اسے گئے دنوں کی یاد دلا گئی۔ تم مجھ پر کیا جتانا چاہتی ہو؟ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ میں تم پر کچھ نہیں جتانا چاہ رہی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنے رویے میں لچک پیدا کرو۔ کم از کم میرے لیے سوچتے ہوئے تمہیں اپنا دل اور ذہن کشادہ رکھنا چاہیے۔ خاص طور سے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بڑے کٹھن اور صبر آزما مراحل سے گزر کر دوبارہ تم تک آئی ہوں، نہایت ثابت قدمی کے ساتھ۔ اچھا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا یہ ہاتھ کبھی شہروز احمد کے ہاتھوں میں نہیں گیا؟ ساقی اسے اپنے سینے میں سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ گہرے دکھ کے احساس میں گر کر تعصب سے بولی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ کمینگی کے ساتھ سنگ دلی کی انتہا کر دی تھی اس نے۔ اس کا دل چاہا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اس چلتی گاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دے۔ زندگی کا بدترین مقام، جب انسان کو خود اپنے آپ پر رحم آنے لگے۔ اسے بھی اپنے آپ پر رحم آ رہا تھا کہ کس قدر بے بس ہے وہ۔ کوئی راہ فرار نہیں۔ یاد رکھیں ربیہ، جو جتنا فرار چاہے گا وہ اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا۔ اسی شخص نے کہا تھا جس کے حوالے سے اس وقت ثاقب حسن بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز کی بازگشت جانے فضاؤں میں گونج رہی تھی یا اس کے اپنے اندر تھی؟ بہرحال وہ اپنے آپ پر قابو پا کر سہولت سے کہنے لگی، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ شہروز احمد نے بارہا میرا ہاتھ تھاما تھا، لیکن ایسا انہوں نے ارادتاً کبھی نہیں کیا۔ اور پھر تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ نہ صرف میرا ہاتھ تھامنے کا حق رکھتے تھے، بلکہ اور بھی بہت سارے حقوق انہیں حاصل تھے اگر وہ چاہتے تو۔ شٹ اپ، وہ دانت پیس کر بولا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ گھر سے تو اچھے خاصے نکلے تھے۔ تم اندر چھوٹی آپا کے ساتھ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھنے لگا۔ کوئی خاص باتیں نہیں تھی، بس ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ تم اس سے شہروز احمد کا حال احوال پوچھ رہی تھی؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن جس طرح تم مہروز کو دیکھ کر چونکی اور ٹھٹکی تو اس سے… پلیز، مزید سننے کی اس میں تاب نہیں تھی، تقریباً چیخ پڑی، مت ایسی باتیں کرو جو مجھے اپنی ہی نظروں سے گرا دیں۔ مہروز میرا بہنوئی ہے۔ جو بھی ہو، لیکن تم سن لو، میں تمہارا اس سے بات کرنا تو کیا، سامنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ یا تو تم میکے جانا چھوڑ دو یا اپنی اماں سے کہو صوفے اور مہروز کا وہاں داخلہ بند کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس سے پہلے ہی اتر کر اندر چلا گیا۔ کس قدر بے مایا کر گیا تھا وہ اس کی ہستی کو کہ کتنی دیر تک وہ اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ گاڑی سے اتری تو واپسی کے راستے پر دور تک نظریں دوڑانے لگی۔ سارے راستے ہی بے نشان اور گھور اندھیاروں میں ڈوبے ہوئے۔ اس کی نظریں ناکام ہو کر واپس پلٹی تو ساتھ سرگوشیاں لیتی آئیں۔ اگر ڈرتی رہیں تو ہمیشہ اسی طرح پریشان رہیں گی۔ تمہیں میری پریشانی سے کیا؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر تلخی سے سوچتی ہوئی سر جھٹک گئی، لیکن جیسے کوئی قریب ہی کھڑا کہہ رہا تھا، آج ثاقب حسن ہے تو کل کوئی اور ہوگا جس کا نام آپ کو خوفزدہ کر دیا کرے گا۔ میرے خدا! اس نے بمشکل تمام آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو پلک جھپک کر اندر دھکیلا۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے میرا نام بھی الزام بن سکتا ہے۔ تمہارا نام الزام بن گیا ہے شہروز احمد۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سے تیار کر لیں۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آئندہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر اسی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتی رہیں تو کیسے ان دشواریوں سے نکلیں گی؟ اسے ان کی کہی باتیں ازبر تھیں۔ ربیہ! ثاقب حسن دوبارہ دروازے پر نمودار ہوا اور وہیں کھڑے رہ کر کہنے لگا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ تم نے جو مجھے یہیں چھوڑا ہے۔ وہ دکھ سے بولی۔ کیا مطلب؟ میں اس دروازے سے تمہارے ساتھ نکلی تھی اور تمہارے ساتھ ہی اندر جاؤں گی، اور اگر میں اپنے ساتھ نہ لے جاؤں تب؟ پتہ نہیں اسے کیسی کیسی آزمائشیں مطلوب تھیں۔ تب میں یہیں کھڑے کھڑے زندگی تمام کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ بے اختیار دروازے سے نکل کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا۔